बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में मालियाती वफाकियत को मजबूत बनाने से मुतल्लिक अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मालियाती निज़ाम की संगीन खामियों की निशानदही की गई है। आलमी बैंक ने वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मौजूदा निज़ाम NFC अवार्ड में फ़ौरी इस्लाहात पर जोर दिया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के समरात अवाम तक पहुँचाने में नाकाम रही हैं। वसाइल बढ़ने के बाद सूबों ने अपने अखराजात में बेतहाशा इजाफा किया है, लेकिन इस पैसे का जो बड़ा हिस्सा है वो शाहाना इंतज़ामी अखराजात की नज़र हो रहा है, जबकि तालीम, सेहत, माहौलियात और अवामी खदमात जैसे अहम शोबों को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। आलमी बैंक का ये भी कहना है कि अब मालियाती वसाइल की तकसीम सिर्फ आबादी की बुनियाद पर नहीं बल्कि कारकर्दगी से मशरूत होनी चाहिए, यानी जो सूबा बेहतर गवर्नेंस, तालीम और सेहत में परफॉर्म करे उसे ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने साफ ये कह दिया है कि अगर मुल्क चलाना है तो अब वफाक और सूबों को मिलकर कौमी मनसूबों का बोझ उठाना होगा और कारकर्दगी दिखाना होगी। इसी से मुतल्लिक आज का पहला बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि अब ये जो वर्ल्ड बैंक ने नज़रसानी का मुतालबा किया NFC अवार्ड पर, आपके ख्याल में ये मुतालबा पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को दुरुस्त करने में कितना मौसर साबित हो सकता है और ये इस्लाहात आप समझते हैं ज़रूरी है मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए? आमिर साहब देखें, इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी हैं कि विफाक और सूबों को, जैसे अभी तो एमरजेंसी बेसिस पे कर लिया हमने डिफेंस के हवाले से, लेकिन परमानेंट सलूशन होना चाहिए और सबको बैठना चाहिए। पहले मुश्तरका मफादात की कौंसिल में बैठ जाएं, नहीं बैठते, जैसे सदर साहब के पास बैठ के काम किया था और डिफेंस के लिए कर लिया, लेकिन ओवरऑल करें। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कारकर्दगी पे दें और आबादी पे नहीं होना चाहिए, इस पे मेरा एतराज़ बिल्कुल है, क्योंकि अब बलूचिस्तान को अगर आप कारकर्दगी के हिसाब से नापेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं ले सकेगा। वहाँ हमारी जो कसम पुरसी में आबादी मौजूद है, हालात जैसे भी मर्जी हों, लेकिन उसको आप सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं रख सकते। उसमें हमारी तमाम हुकूमतों की कमज़ोरियाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से वो पसमानदा है। कोई कह सकता है कि जहाँ से गैस सुई के मकाम से निकली, और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब चाहे वो बलोच रहनुमा कहें या पख्तून रहनुमा कहें, सारा पाकिस्तान फैज़ याब हो रहा उससे, और वो एरिया भी रह जाए और आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ ना कर सके, उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने, वफाक ने बहुत पैसे लगाए हैं सड़कों के लिए पहुंचने के लिए, लेकिन ये इसलिए तो नहीं ना छोड़ा जा सकता कि जी वहाँ आबादी कम है तो उनको पैसे ना दें या उनकी कारकर्दगी है। कारकर्दगी की बुनियाद पे कुछ इशारे ऐसे होने चाहिए कि जी इतने पॉइंट्स पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, ताकि कम से कम सिंध, बलूचिस्तान और KP, बलूचिस्तान पंजाब जो है KP को बलूचिस्तान को छोड़ के आपस में मुकाबला करें, कि वो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि एक सेहतमंदाना मुकाबला कराएं। अब जैसे कल नारान में इसमें सैफुल्ला झील पे, माउंटेन झील से अगली झील है, मैं गया हुआ उस पर, एक ख़ानदान डूब गया। अब पिछले साल एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, सवात में डूब गया, मतलब वो भी सवात के दूसरे हिस्से में, क्योंकि वो बिल्कुल सैदू शरीफ के पास वहाँ पे डूबी, वहाँ पे कश्ती नहीं थी। अब वो देखें कि जब नारान एक और जगह पे लोगों ने बचा लिया, रेस्क्यू भी किया नारान में, ये तीनों KP के हैं। ये इत्तफाक से बात है कि मैं एकदम तीनों वाक़यात की जो बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट होने चाहिए कि आपके पास इदारे भी हैं और आपने नायल लोग रखे हुए हैं और वहाँ पे आप इंतज़ाम नहीं करते। ये KP में इमरान खान साहब की जब पहली गवर्नमेंट आई, इनके ये इस वक्त जो वज़ीर इत्तलात हैं, इनसे भी मेरी इस दफ़ा गुफ्तगू हुई कि भाई ये जो ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता ढूंढने जाते थे नए सियाती एरिया, क्या आपने झील सैफुल मुलूक को शिट से पाक कर लिया, वहाँ पे सड़क रास्ता दे दिया? ये माउंटेन झील की अब मैंने कोई देखी थी कि जी वहाँ तक कोई सड़क बन गई है, क्योंकि मुझे तो खुद शौक है कि ये वो पॉइंट्स होने चाहिए कि आपके पास पैसे भी हैं, वसाइल मौजूद हैं और आप नाअहली करते हैं, उसकी बुनियाद पे कटने चाहिए पैसे, और जहां नहीं है वहां पे लगा दे। पंजाब अगर जहां नाअहली करता है उसकी भी कोई वो नहीं है, और सिंध जहां नाअहली करता है उसकी भी कोई नहीं है, लेकिन जहां अच्छे काम है तो वो कुछ पैसे, एक तो है ना कि आपको सूबे को देने हैं, कुछ रिवार्ड पॉइंट होने चाहिए कि जी ये अगर आप करते हैं, एजुकेशन में अच्छा काम दिखाते हैं, हेल्थ में अच्छा दिखाते हैं। बहरहाल वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है ना कि हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत तो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग की। हम दुनिया के साथ MOU कर रहे हैं, लेकिन हम उनको एग्रीमेंट्स में नहीं बदलते, एग्जीक्यूशन में नहीं जाते। क्यों? हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी की नहीं है ये कैपेसिटी कि वो काम करा सकें। यहाँ पे चाचे मामे फूफी के पुत्र लेके सारे बैठ जाते हैं
یہ اس کی کمپنی ہے، یہ اس کی کمپنی ہے. یہ ایسا ہی ایف سی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اچھے رزلٹ نہیں ملے. جب تک شفافیت نہیں ہوگی نا، ہر صورت میں ہر آدمی کو موقع نہیں ملے گا. ٹینڈرنگ میں بھی، گروپ بنانے میں، رجسٹرڈ کرانے میں، ورلڈ بینک کہے یا آئی ایم ایف کہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے، کوئی کہے آپ کو، اصل ایشو یہ ہے کہ ہم خود کیوں نہیں سمجھتے. ہمیں سمجھنا ہے بطور وفاق بھی اور صوبے بھی کہ کیا اب جیسے یونیورسٹی روڈ کی بات ہوتی ہے کہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے، K4 کا منصوبہ ہے. مطلب یہاں بات کرو تو وزیر بھی جھوٹ بتا دیتے ہیں، ان کو K4 نہیں پتا ہوتا. وہ مطلب پہلے وہ انوائرمنٹ کی منسٹر تھی پی ٹی آئی کی جو اب گرفتار ہیں، یہ روپوش ہیں، ان کا بھی مذاق اڑ گیا تھا کووڈ میں کہ یہ کیا ہے. مطلب ہمارے ہاں نہ ہم وزیر لگاتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ سیکٹری لگاتے ہوئے سوچتے ہیں کس کا تعلق ہے، کیا ہے، بس اس بنیاد پہ سارے کام کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا رخ پالیسی کا بدل لیں، سندھ کے سسٹم کو بدلنے کی بات کریں، بلوچستان کے اندر مطلب جو کرپشن، اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ جائز حصہ ہے کہ ہم نے یہ کرپشن کرنی ہے، اتنے پرسنٹ دینا ہے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تدارک ہوگا تو یہ جو ادارے انٹرنیشنل رپورٹس بناتے ہیں یہ ہمارے خرچے پہ بناتے ہیں، یہ کوئی مفت پہ نہیں بنا کے دے رہے ہوتے. ان کے کنسلٹنٹ بھی اسی قرضے سے آتے ہیں، پاکستان میں رپورٹیں بناتے ہیں. سمجھنے کی بات ارباب بست و گشاد کیا کہ کچھ فیصلے کر لیں، بہتر فیصلے کر لیں. فیصل صاحب، اب صوبے سرپلس وفاق خسارے میں جا رہا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ورلڈ بینک نے بھی کہا، رپورٹ بھی ہے، آپ کے خیال میں واقعی این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی ہونی چاہیے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اور جس طرح کی سفارشات سامنے آ رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صوبے ماننے کے لیے، اگر اس پر کام شروع ہو جاتا ہے تو کیا صوبے اس تقسیم کے لیے تیار ہو جائیں گے، ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے نا یہ جو آپ کا سوال ہے نا، سب سے پہلے جو ہے نا وہ حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا. اچھا، وہ حقائق کو کس نے تسلیم کرنا ہے؟ جو حکومت چلانے والوں نے. لیکن وہ اتنے تلخ حقائق ہیں، اتنے سخت حقائق ہیں، اور حکومت چلانے والے جو لوگ ہیں وہ اگر اس حقائق کو تسلیم کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان کے مفادات کو ضرب لگتی ہے. اس لیے کوئی بھی، چاہے وفاق یا صوبے، اس حقائق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں جو گورننس کا جو نظام ہے جس کے تحت پاکستان چل رہا ہے، یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا میں اس ماڈل کا نظام موجود نہیں ہے. پہلے تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس گورننس کے نظام سے آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے، لیکن کوئی یہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ آپ رنگ و رونگن کرنا چاہتے ہیں، لپسٹک لگانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کا گورننس کا نظام بہتر نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے آج کا جو مسئلہ ہے وہ جزوی طور پر، وہ بھی مکمل طور پہ نہیں، جزوی طور پر تو شاید حل ہو جائے، لیکن وہ آپ کے ملک کو نہیں چلا پا رہا، سسٹم کو جو ہے وہ نہیں چلا پا رہا. اب عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں بلوچستان کی احساس محرومیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن بلوچستان میں جو کرپشن کا تناسب ہے وہ ماورائے عقل ہے. اس کے بعد پھر سندھ کی جو صورتحال ہے وہ دنیا اس کو یہاں کے جو ہے مثالیں دیتی ہے. نصاب میں بھی شاید کبھی لکھ دیا جائے گا کہ یہاں کس طرح جو ہے کرپشن ہوتی ہے. لیکن اس کرپشن کو روکنے کے لیے اس پہ کوئی میکنزم ہی نہیں ہے. کرپشن روکنے کا ذمہ دار جو ہے وہ خود کرپشن کا حصے دار بن چکے ہیں. تو کیسے ہوگا سسٹم صحیح؟ کس طرح سسٹم جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں؟ اب وفاق کے مسائل اپنی جگہ، صوبوں کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ یہ بات بتائیں کہ جو صوبوں سے تو لوگوں کو ایک یہ اختلاف ہے نا، اعتراض ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے جو اختیارات کو، اداروں کو اپنے پاس پارک کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، نیچے انہوں نے نہیں بھیجے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہی کام وفاق نے بھی کیا ہے. جو اختیارات صوبوں میں منتقل کر دیے گئے وہ وزارتیں وفاق میں کیا کر رہی ہیں؟ ان کے بغیر وفاق چل سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے ان وزارتوں کی، ان پہ اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے. اچھا، وہ وزارتیں کیوں ہیں؟ وہ صرف اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اپنے اتحادیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. رزلٹ کوئی نہیں ہے ان کا. ان وزارتوں کو آپ ختم کرتے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے آپ کو، جیسے آپ نے یہ پیمرا ہے یا یہ اس نوعیت کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ضرور بنانی پڑیں گی، بس صورت دیگر تو ان وزارتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کو ان پہ اربوں روپے مہینے پہ جو ہے آپ خرچ کر رہے ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ مثال ہے ایجوکیشن کی منسٹری ہے، آئی ٹی کی منسٹری ہے، ہیلتھ کی منسٹری ہے، بہبود آبادی کی منسٹری ہے. بھائی کس لیے ہیں؟ کیا کام ہے ان کا؟ ان سے ایک صوبوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، یا وفاق کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، یا پورے پاکستان کو جو ہے وہ کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ختم کر دیں منسٹریوں کو. اس طرح کی درجنوں وزارتیں، درجنوں بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی ختم ہو.
کیونکہ آپ کو جب آپ حکومت کا گورننس کا نظام تبدیل کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی جو سیاستدانوں سے پہلے جو متاثر ہو رہا ہے وہ بیوروکریسی متاثر ہو رہی ہے، آپ کی جو سویلین بیوروکریسی ہے وہ بھی نہیں چاہتی. اب آپ کے CSS کے امتحان میں بہت سارے کیڈر ایسے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ لیبر کا کیڈر ہے، پوسٹ آفس کا کیڈر ہے. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو اس کیڈر کی؟ کون سا بچہ جو ہے پوسٹ آفس میں یا لیبر میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہے؟ یہ اتنے کون سے وہ اہم ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے لیے آپ نے الگ سے کیڈر جو بنائے ہوئے؟ بیوروکریسی کے سائز کو بھی آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا. جب آپ اتنے سارے افسران جو پیدا کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ جو ہے سسٹم کے جو ہے محافظ بن جاتے ہیں سیاستدانوں سے پہلے جو ہے وہ. اب سیاستدان کی جو تو آپ کی مینٹل لیول سب کو پتہ ہے، وہ اسی بیوروکریسی کی رپورٹوں پہ جو ہے کرتے ہیں. ایک پورا سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا. اس کا واحد حل یہی ہے جو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جب تک آپ ایک خودکار خود مختار بلدیاتی نظام نہیں لائیں گے، وفاق و صوبوں کو جو ہے ملیہ میٹ کر دیں، بالکل کمزور ترین بنا دیں اور اضلاع کو جو ہے طاقتور ترین کر دیں. آپ کے سارے مسئلے حل ہو جانے لیکن کرنے کو کوئی تیاری نہیں ہے. صحیح. جی الیاس صاحب، اصلاحات یہ جو NFC ایوارڈ میں آپ کے خیال میں یہ کتنی ضروری ہیں اور معاشی بحران اس سے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اصلاحات بہت ضروری ہیں. اصلاحات وہ جو ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کا NFC ایوارڈ جو آیا اس کے بعد ابھی آ ہی نہیں سکا. جو چوتھا 5واں NFC ایوارڈ آیا تھا اب 11واں چل رہا ہے، بری چل رہا ہے. اور اس سسٹم کے تحت جو ہے کہ آپ کو ملنا تھا پیسے، جو صوبوں کو جو پیسے 57.5% جو مل رہا ہے صوبوں کو NFC ایوارڈ میں، جو ریونیو میں سے جو حصہ مل رہا ہے، جو وفاق کما کے دے رہا ہے، اکٹھا کر کے دے رہا ہے، تو اس میں سے دیکھیں جو وسائل جو ان کو مل رہے ہیں، صوبوں کے پاس پیسے زیادہ تھے، انہوں نے دیکھا نہیں، بے دریغ استعمال کیا. سب تو پہلے جو سسٹم ہے اس میں تو یہ تو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کہ جو تقسیم ہے وسائل کی تقسیم وہ بھی غلط ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے دیے تھے جس طرح بتا رہے تھے وہ سارا سسٹم وہی چل رہا ہے. وفاق بھی دے رہا ہے پیسے، اس پر ڈبل ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پیسے ریونیو جو اکٹھا کیا جاتا ہے ان کو دیا جاتا ہے. صوبے کچھ نہیں کرتے. 80% ادھر سے وفاق کی جانب سے وسائل جاتے ہیں. صوبے بیٹھ کے مزے سے ان کو کھاتے ہیں، ان کے پاس سرپلس ہیں، اور انہوں نے پیسوں کا جو استعمال کیا ہے وہ یہی چیز، یہی افسران، یہی جو لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، یہی باہر کے جو ورلڈ بینک والوں کو بتاتے ہیں. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں یہ چیزیں عمل درآمد نہیں کرتے. نہ سسٹم گورننس یہ خود ہی نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. ان کی بات کو یہ مان لیتے ہیں. اپنے یہ سسٹم کو دیکھیں تو اپنے سسٹم میں خود خامیاں اتنی ہیں کہ یہ سسٹم زبردستی نہیں چلایا جا سکتا. اب دیکھ لیں 3 سال کے لیے کہا ہے کہ جی وفاق کو پیسے دینے ہیں صوبوں نے، جس طرح بھی دینا ہے. اس سال 1 ٹریلین کے قریب دینا، تو وہ یہ پیسے دینا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. سسٹم ہونا چاہیے، سسٹم کے تحت چلنا چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو، جیسے آڈٹ کا نظام ہے، آڈٹ کے نظام کے تحت ساری منسٹریوں کے سب لوگوں کے آتے ہیں کہ جی یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ کس طرح پیسے کا غلط استعمال کس طرح کیا گیا. وہی سسٹم پر عمل درآمد نہیں کرتے. پولیٹیکل سسٹم بھی خراب ہے، فائنینشیل سسٹم بھی خراب ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی سسٹم کھاتا ہے. تو ساری یہ گورننس کے جو پہلو ہیں وہ سارے خراب ہیں. اگر یہ خراب ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تو پھر سسٹم ٹھیک چل سکتا ہے. ورنہ فائنینشیل سسٹم کتنی دیر اس طرح چلائیں گے زبردستی. NFC ایوارڈ کے تحت جو بھی ہے اس کو بنانا چاہیے. اس کو دیکھیں، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آبادی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، غربت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، اس کے دوسرے جو اس کے لینا چاہیے. اسی طرح جو ہے کہ بلدیاتی نظام کے تحت PFC پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، وہ سسٹم بھی چلنا چاہیے. لیکن نہ آج تک دیکھیں پنجاب جیسے بڑے صوبے پہ 7-8 سال ہو گئے پروونشل فائنانس کمیشن. کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی وہ نہیں چاہے گی کہ یہ جناب ضلعی حکومتوں کا نظام ہو اور وہ چلے، کیونکہ طاقت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہونے دیتے ہیں. طاقتور افراد کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. تو یہی جو سسٹم ہے، اس کو ہی جو لولا لنگڑا سسٹم ہے اسی کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہمارا جو بنیادی سوال NFC ایوارڈ پر جو نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا، سفارشات دی گئی ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے، کیا اس پر عمل ہوگا یا نہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں. بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. NFC ایوارڈ عالمی بینک کا اصلاحات پر زور، ہم بات کر رہے ہیں. خالد قیوم صاحب، اب یہ صوبائی حکومتیں ظاہر ہے سرپلس میں ہے، وفاق خسارے میں جا رہا ہے، اور بہت ساری ایسی ضرورت جن کی نشاندہی کی گئی. آپ کے خیال میں اب صوبائی حکومتیں ورلڈ بینک کی سفارشات پر عمل کریں گی؟ اچھا دیکھیے، ورلڈ بینک کی یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں جو پاکستان میں گورننس کا نظام ہے اس پر وفاق کی سطح پر بھی، صوبوں کی سطح پر بھی جو ہے
وہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، بڑے سوالات جو ہیں اس حوالے سے اٹھائے گئے ہیں کہ ایک طرف تو جو ڈیولیشن تھا اس پر جو ہے وہ آج تک مکمل طور پر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس نظام کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور پھر صوبوں نے بھی جو ہے اس حوالے سے وفاق سے جو وسائل ہیں وہ تو حاصل کیے، لیکن آگے جو ضلعی حکومتوں کو، بلدیاتی اداروں کو جو وسائل فراہم کرنے تھے وہ وسائل بھی فراہم نہیں کیے۔ اور اس طرح اس رپورٹ کے اندر بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے پاکستان کے اندر، اس نظام کو نہ تو جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ خود مختاری دی گئی ہے، نہ انتظامی خود مختاری دی گئی ہے، اور نہ ہی جو ہے اس حوالے سے مالیاتی خود مختاری دی گئی ہے اور وسائل دیے گئے۔ اور یہ سارے تینوں جو معاملات ہیں، تینوں جو معاملات ورلڈ بینک نے اٹھائے ہیں، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت صوبے جو ہیں وہ بلدیاتی اداروں کو انتظامی، سیاسی اور مالی خود مختاری دینے کے پابند ہے، لیکن صوبوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور جو صوبوں اور وفاق کے درمیان محاصل کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے، اس پر بھی ورلڈ بینک نے بڑے سنگین جو ہیں وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور جو یہ فارمولہ ہے NFC ہے، اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ 15 سال ہو چکے ہیں، 2010 میں آخری جو NFC ایوارڈ آیا تھا، اس کے بعد تو نئے ایوارڈ کا آج تک جو ہے وہ اعلان نہیں کیا جا سکا، کیونکہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس ترمیم کے تحت جو ہے آئین کے اندر جو تبدیلی کر دی گئی ہے، اس کے تحت صوبوں کو جو وسائل جو ہیں وہ NFC ایوارڈ کے تحت 2010 میں دیے گئے تھے، جو ان کا شیئر بڑھایا گیا تھا 57.5%، اس کو جو ہے وہ آئین کے تحت آپ ان کو کم نہیں کر سکتے، ان کو بڑھا سکتے ہیں، اور جب تک آئین کے اندر کوئی ترمیم نہیں آتی اس وقت تک جو ہے وہ نیا جو NFC ایوارڈ ہے اس پر اتفاق رائے ممکن ہی، کیونکہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کے شیئر جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے اسی مجبوری کے تحت جو ہے آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے 164، جس کے تحت صوبے اب جو ہیں پہلی دفعہ تاریخ کے اندر وفاق کو گرانٹ دے رہے ہیں، اور 1000 ارب روپے کے قریب جو ہے اس بجٹ کے اندر 3 صوبوں نے جو ہے وہ گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ صحیح جی، شکیل انجم صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو مطالبہ عالمی بینک کا ہے، وسائل کی تقسیم صرف آبادی کی بنیاد پر نہیں، کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یہ کتنا جائز اور عملی طور پر ممکن نظر لگ رہا ہے آپ کو شکیل انجم صاحب؟ دیکھیے دوہا، یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اگر ہم اس کی ماضی میں چلے جائیں کہ یہ ورلڈ بینک کو اس قسم کی رپورٹ کیوں جاری کرنی پڑی، کیونکہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس قسم کی رپورٹ آتی رہیں گی، اور اس قسم کی رپورٹ سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے جب بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے یا کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں، تو وہ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں آپس میں، اٹس اے ڈیل۔ یہ جو 18ویں ترمیم تھی اور جو NFC ایوارڈ اس وقت ہوا، جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے، اس وقت جو سندھ کو اختیارات دیے گئے، جو سندھ کا جو ریونیو میں 24.55% حصہ رکھا گیا، پانی اس کا بڑھایا گیا، اٹس اے ڈیل بٹوین نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری، کیونکہ LFO کے تحت جو ہے 2002 میں پرویز مشرف نے یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی بھی پاکستان کا شخص 2 مرتبہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ تیسری مرتبہ نہیں بنے گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا، تو انہوں نے ڈیل کی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں 2010 میں جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی اور یہ جو NFC ایوارڈ کیا گیا اور جو وفاق کا جو حصہ تھا وہ صوبوں کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 اہم وزارتیں تھیں جن میں جو ہے زراعت سب سے زیادہ اہم ہے، تعلیم اور صحت، تینوں اہم وزارتیں جو ہے وہ صوبوں کو دی گئیں کہ ان وزارتوں کو صوبے چلائیں گے۔ اب ان تینوں وزارتوں کی کارکردگی اور اہلیت اور جو حالت ہے اس وقت وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ زراعت کی حالت ہم سب کے سامنے ہے، زرعی ملک ہے، اس کے باوجود ہمارا اربوں روپے کا امپورٹ بل ہے، ہم زرعی اجناس جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، کبھی گندم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چینی کر رہے ہوتے ہیں، دالیں تو خیر مستقل ہی امپورٹ کرتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں
کہ صحت جتنے بھی ہسپتال ہیں وہ تمام پرائیویٹائز ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پرائیویٹ مافیا جو ہے ان کو ایکوائر کرتا جا رہا ہے اور چلاتا جا رہا ہے. اب تعلیم پہ آتے ہیں تو تعلیم کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے. سکولز بند ہوتے جا رہے ہیں. پرائیویٹ سکول مافیا جو ہے وہ اس وقت عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. سکولز بند ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, اس کے باوجود جو ہے والدین کو واچرز بھیجے جا رہے ہیں. پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے ملک کا, اس کو سب سے زیادہ جو ہے NFC ایوارڈ میں حصہ مل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹیکسوں کی بھرمار ہے پنجاب کے اندر. آپ دیکھ لیں ابھی جو یہ پنجاب نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ صرف ایک ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, ایکسائز. باقی ڈپارٹمنٹ پہ ہم نہیں جاتے. ایکسائز کے اندر کوئی بھی ایسا پرانا ٹیکس نہیں ہے جس میں 50% جو ہے اضافہ نہ کیا گیا ہو. اس میں گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو, ٹوکن ٹیکس ہو یا گاڑیوں کی ٹرانسفر ہو, اسی طرح پراپرٹی ٹیکس میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو لوگ کس حد تک جو ہے اس سسٹم کا بوجھ برداشت کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اب لوگوں کا جو ہے وہ اس سسٹم کا بوجھ برداشت کرنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہماری جو اشرافیہ ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا ہی بوجھ ڈالیں عوام پر بوجھ ڈال سکتے ہیں جتنا کہ یہ برداشت کر سکیں. جو زراعت کی صورتحال ہے اگر وہی صورتحال موجود رہی تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگ روٹی سے بھی تنگ آ جائیں گے اور گندم کا جو ہے بہت برا حال ہونے جا رہا ہے. آج بھی کل بھی جو ہے وہ گندم سمگل ہوتے ہوئے پکڑی گئی ہے. اسی طرح اگر یہ صورتحال رہی تو پنجاب سے جو ہے گندم ختم ہو جائے گی اور یہاں پر لوگ جو ہے پھر آٹے کے لیے بھی جو ہے بہت ضروری ہے کہ سسٹم کو بدلنا چاہیے اور خاص طور پر جن شعبوں میں نظر ثانی کی ضرورت ہے ان میں ہونی چاہیے. بنیادی سوال NFC ایوارڈ پر نظر ثانی اور جو ورلڈ بینک کی سفارشات ہیں وہ تھا کہ کیا صوبائی حکومتیں اس پر عمل کریں گی اور معاشی بحران اس سے ختم ہوگا یا نہیں. رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ موسمیاتی خطرات کے پیش نظر ہم بات کریں گے. ایک تو فنڈز میں کمی کی کیا وجوہات ہے اس پر سوال اٹھائیں گے اور موسمیاتی خطرات حکومتی ترجیحات میں کیوں شامل نہیں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. موسمیاتی تبدیلیوں کی اگر بات کریں, یورپ میں قیامت خیز گرمی سے 1300 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. پاکستان بھی شدید ترین موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے. ٹیمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے خطرات بڑھ رہے ہیں. شدید گرمی کے بعد مانسون کی پہلی بارش سے 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, مگر حکمران موسمیاتی خطرات کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. 2022 اور 2025 میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور سیلاب سے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی, فصلوں کو نقصان پہنچا, لاکھوں گھر اجڑے. مگر اس کے باوجود نئے مالی سال کے بجٹ میں موسمیاتی منصوبوں کے لیے صرف 2.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جو گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 70% کم ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. خالد قیوم صاحب آپ سے آغاز کریں. ایک تو یہ کلائمیٹ چینج کے فنڈز پر اتنا بڑا کٹ کیوں لگایا گیا اور موسمیاتی خطرات جس کی پہلے بھی بہت ساری پیش گوئیاں بھی ہوئی, رپورٹس بھی سامنے آئی. اگر پوری اوورآل دنیا میں دیکھیں, دنیا میں بھی کلائمیٹ چینج دنیا بھی زیر اثر ہے. آپ کے خیال میں ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں کیوں نہیں ہے موسمیاتی خطرات؟ خالد قیوم صاحب دیکھیے, پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں جو ہے شامل ہیں جن میں سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں. بلکہ پاکستان ان تبدیلیوں سے آج جو ہے وہ بری طرح 2022 کے جو سیلاب تھا اس میں متاثر ہو چکا ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 1700 سے زائد 1740 کے قریب جو ہے وہ اس سیلاب سے ہلاکتیں ہوئیں. لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اس پر کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں. اور پاکستان کی جو معیشت ہے, جو اکانومی ہے, اس کو اس سیلاب سے $40 ارب کا جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اور اس میں جو ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے پوری طرح جو ہے وہ سبق نہیں سیکھا. اور آئندہ آنے والے وقت میں جو موسمیاتی تبدیلیاں تیز رفتاری کے ساتھ, برق رفتاری کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور دنیا متاثر ہو رہی ہے اور پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے, اس کے مطابق جو ہے ہمیں وفاق کو بھی اور صوبوں کو بھی جو ہے وہ ایلوکیشن جو ہیں وہ اپنی بڑھانی چاہیے. ٹھیک جی عامر صاحب. وہ ایلوکیشنز کی کیا بات کریں, ہم نے تو $1 ارب کلائمیٹ سپورٹ کا IMF سے پیکج لیا ہے جس کی ابھی $2.5 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ آج پچھلی رات 12 بجے سے پرائم منسٹر نے پیٹرولیم لیوی جو یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی لگائی ہے.
ظاہر ہے قرضہ لیا ہے تو دینا ہے. اب یہ تو بتائیں گے کل پرسوں کانفرنس کی کلائمیٹ پہ ہی. ظاہر ہے انڈس واٹر ٹریٹی خود ایک بہت بڑا ایشو ہے, پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے. پتہ ہمیں چلے گا, اللہ نہ کرے کہ کوئی سیلاب اس دفعہ آئے پنجاب اور سندھ کی کارکردگی, کیونکہ دونوں نے بڑے دعوے کیے ہیں. سندھ نے تو 2 سال پہلے والے میں بھی کہا تھا 30 لاکھ گھر ہم نے دے دیے, وہ کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 12 لاکھ گھر بنے ابھی تک, وہ پتہ نہیں کتنے سال میں بنیں گے. اسی طرح پنجاب نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, لوگوں کو ریسکیو کرنے میں وزیر بھی گئے, سیکٹری بھی گئے, لیکن پتہ یہ لگے گا کہ آئندہ کے لیے کیا پلان ہے ہمارا. بہرحال اس کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. پوری دنیا اس کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہی ہے, ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. جی فیصل صاحب. ہمارے پاس کھانے کو ہے نہیں, پہننے کو ہے نہیں, بچوں کو پڑھانے کے ہم پڑھا نہیں پا رہے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج ہم لوگوں کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. پہلے ہم اپنے بنیادی مسائل تو حل کر لیں, اپنے سیوریج کے مسئلے کو تو حل کر لیں. یہ کلائمیٹ چینج تو ویسے بھی پیٹ بھری قوموں کے مسائل ہیں. صحیح. ابھی ہم اپنے بنیادی مسائل ہی حل نہیں کر پائیں تو کلائمیٹ چینج کی بات کرنا بھی ایک مذاق ہی ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں گورنمنٹ نے اس کی ابھی تک یعنی لوگوں نے کتنے سالوں پہلے یہ اس سبجیکٹ پر کام شروع کر دیا, سنجیدہ لینا شروع کر دیا. ہم نے تو 1-2 سال سے شروع کیا, لیکن ہمیں یہ اس طرح اس پر فنڈز ہی اتنے نہیں ہیں کہ نہ ان پر کام کیا. حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے پانی کے بچاؤ کے لیے, ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن اتنے کیوں گلیشیئر پگھل رہے ہیں, سارے مسئلے خراب ہو رہے ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ ڈیم نہ بنا لیتے پانی کو ذخائر کرنے کے لیے. جی شکیل انجم صاحب. ٹھیک ہے جی شکیل انجم صاحب. یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جو ماحولیات ہے یا کلائمیٹ چینج ہے وہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اس نے جو ہے اس کا بجٹ کم کر دیا ہے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ درخت کاٹتے جا رہے ہیں, کوئی توجہ نہیں ہے ہماری. پوری دنیا میں جو ہے لوگ شجر کاری کرتے ہیں, درخت لگاتے ہیں. ہمارے ہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے کہ ہم نے جنگل کے جنگل جو ہے وہ کاٹ کر بیچ دیے ہیں, کھا گئے ہیں لوگ, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کے پی میں کتنی اموات ہوئی, لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اس کے علاوہ جو ہے وہ گلیشیئر پگھلے اور پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے. اور ابھی بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں سی ڈی اے نے پورا کا پورا جنگل کاٹ دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا بھر میں جو ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں اور وہاں پر کرائم سمجھا جاتا ہے درخت کاٹنا, لیکن ہمارے ہاں جو ہے بڑی بڑی کالونیاں بنی جا رہی ہیں, درخت وقت ختم ہو گیا جی, لیکن لگائے نہیں جا رہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.